बेंगलुरु की 4 खानकाहों की जानिब से अहले बैत अतहार की शान में एक के बाद एक प्रोग्रामों के इनेकाद का सिलसिला जारी। जश्न विलादत फातिमतुज़ ज़हरा, जश्न विलादत मौला अली के बाद जश्न विलादत अबू तालिब व औलाद अबू तालिब का हो रहा है एहतमाम। जी हाँ दोस्तों, 1 फरवरी की पहली तारीख हफ्ते की शाम बेंगलुरु के शिवाजी नगर इन्फेंट्री रोड में मौजूद गुलिस्तान शादी महल में बड़े पैमाने पर आला पैमाने पर जश्न विलादत अबू तालिब व औलाद अबू तालिब अलैहिस्सलाम मनाया जा रहा है। इसमें नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत का जश्न भी शामिल है। खानकाए मौला अली, खानकाए तुराबिया, खानकाए अज़दकिया और खानकाए वारसिया, इन 4 खानकाहों की जानिब से जश्न अबू तालिब व औलाद अबू तालिब मनाया जा रहा है। हैदराबाद के मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद हबीब अहमद अल हुसैनी मुकर्रिर खुसूसी रहेंगे। शहर बेंगलुरु के उलमाए कराम, मशाइखीन एज़ाम व सूफियाए कराम शिरकत करेंगे। खवातीन के लिए भी पर्दे का नज्म रहेगा। तमाम हाजरीन के लिए लंगर का वसी पैमाने पर नज्म रहेगा। तो दोस्तों, इसी हफ्ते बरोज सनीचर फरवरी की पहली तारीख को गुलिस्तान शादी महल में ये तकरीब मुनक़द हो रही है। खानकाए तुराबिया के सरपरस्त शाह मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन तुराबी, खानकाए वारसिया के सज्जादा नशीन आरिफ हुसैन शाह वारसी और खानकाए मौला अली के नुमाइंदे खलीफा गुलाम मोहम्मद कादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हफ्ते को होने वाले प्रोग्राम की तफसीलात फराहम की और तमाम मुसलमानों से इस तकरीब में शिरकत की गुजारिश की। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। एक मरतबा फिर जो है 4 खानकाहों की जानिब से एक जश्न मनाया जा रहा है, क्या तफसीलात है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है इसलिए कि जो है बरोज हफ्ता 1 फरवरी विलादत जश्न विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मनाया जा रहा है हम चारों खानकाहों की तरफ से, जिसमें जो है खानकाह तुराबिया, खानकाह मौला अली, खानकाह अज़दकिया और खानकाह वारसिया की जानिब से। क्योंकि जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हम मोमिनीन के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो है मुहर्रम में तो जो है शहादत मुसलमान मना लेते हैं, मगर जो है शहादत मनाते हैं, मगर जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत जो है मुसलमानों को पता नहीं है। इसलिए जो है हमने ये सोचा कि जो चारों खानका मिलकर जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत मनाएं और लोगों को पैगाम दें, क्योंकि ये मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और उसी शाबान मुअज़्ज़म की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी यानी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत भी है और उसी के साथ हज़रत अब्बास अलमदार की विलादत भी है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत भी है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उनकी भी विलादत जो है इसी महीने में जो है लगातार है। इसलिए हमने सोचा कि जो है बरोज हफ्ता 2 शाबान मुअज़्ज़म यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जश्न विलादत मुनक़्क़द की गई है, जिसमें तमाम मशाइखीन उज़्ज़ाम और पीरानी उज़्ज़ाम शिरकत फरमा होंगे और उसमें जो है नात का प्रोग्राम होगा और उसके बाद मशाइखीन मनक़बती मुशायरा भी होगा और उसके बाद मशाइखीन के बयानात होंगे और उसके बाद तमाम के लिए तबर्रुक और ताम का इंतज़ाम रहेगा। कुल कितनी शख्सियात के विलादत मनाया जा रहे हैं एक साथ? यहाँ एक साथ जो है अबू तालिब, आले अबू तालिब, अब आले अबू तालिब, ये सब अबू तालिब की औलादें हैं।
یعنی جس میں جو ہے یعنی امام حسین علیہ السلام جو ہے باقاعدہ میرے نبی پاک کے نواسے رسول ہیں، اور جو ہے اس میں جو ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت ہے، اور اس کی اسی کے ساتھ عباس علمدار ان کی بھی ولادت ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ امام زین العابدین جو عابد بیمار جو کربلا میں تھے وہ جو ہے ان کی ولادت بھی جو ہے اسی مہینے میں ہے. اس لیے ہم چاروں ملا کر جو ہے الحمدللہ اس واسطے ابو طالب اولاد ابو طالب ہم نے جو ہے عنوان طے کیا ہے. ایھا الذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما. الحمدللہ آج خانقاہ مولا علی ڈبل روڈ میں جو ہے میٹنگ طے پائی ہے، پریس کانفرنس ہوا ہے کہ 1 فروری بروز ہفتہ جو ہے عظمت ابو طالب اور اولاد ابو طالب یعنی ابو طالب اور اولاد ابو طالب کے اوپر جو ہے ایک جشن منایا جا رہا ہے. گلستان شادی محل انفینٹری روڈ بعد عصر 4 بجے سے غالباً 4 بجے سے پروگرام شروع ہوگا، جس کے اندر حمد و نعت کی محفل ہوگی، منقبت کی محفل ہوگی، مشاعرہ ہوگا، اور مقرر جو ہے حضرت ڈاکٹر سید عارف شاہ وارسی مدد اللہ العالی غلام محبوب صاحب کا رہے گا. پھر سید امین الدین ازدق چشتی قادری ان کا بھی جو ہے خطابات رہے گی، اور بالخصوص خصوصی مقرر سید حبیب اللہ حسینی القمسی سجاد نشی نبیر قمسی حبیب اللہ حسینی سید حبیب اللہ حسینی ان مقرر خصوصی رہیں گے، اور نماز کا انتظام رہے گا، وقفہ دیا جائے گا نماز کے لیے. پھر اور جو ہے صلاۃ السلام ہوگا اور دعا ہوگی. شکریہ. تو حال ہی میں اپنے ٹاؤن ہال میں اعلیٰ پیمانے پر جشن ولادت مولا علی منایا، اور اب دوبارہ یہ پروگرام کر رہے ہیں، تو اس کے ذریعے کیا عوام کو کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ان کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ حال ہی میں جو ہے ٹاؤن ہال کے اندر ولایت حضرت امام ابو طالب کرم اللہ وجہہ کا جو پروگرام منائے، اس سے پہلے گلستان شادی محل میں جو ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا بھی پروگرام منائے، ولادت ان کی بھی، حسن ڈے بھی منائے، یوم غدیر بھی منائے. یہ 4 خانقاہوں کی جانب سے جو ہے یہ پروگرام تقریباً 2 سال سے کر رہے ہیں ہم لوگ. دوسرا پروگرام تھا یہ ولادت علی کے اوپر جو ہے دوسرا پروگرام تھا، اور پیغام یہی ہے کہ اہل بیت کا چرچا کرنا، اہل بیت کے بارے میں جو ہے دنیا کو معلوم کرانا کہ ابو طالب کون تھے، کیا تھے، اور آل ابو طالب کون ہے، کیا ہے، اور یہ ان کا چرچا کرنا مین مقصد ہے، اور ان سے محبت پیدا کرنا ہر کسی کے اندر، یہ مین مقصد ہے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وکل الانبیاء والمرسلین وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا لاکھوں کروڑوں بار شکر احسان ہے، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم یہ جو زندگی جی رہے ہیں اس عالم اسباب کی دنیا میں، اور اس کے بعد جو مرنے کے بعد زندگی جیتے ہیں، یہی وہ افراد ہیں جس کو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی بھی رشتہ داری دنیا کی قبر میں کام نہیں آئے گی، حشر میں کام نہیں آئے گی، محشر میں کام نہیں آئے گی. رسول نے فرمایا صرف میں اور میرے اہل بیت وہ ہیں جو آپ کو وہاں پر مدد کریں گے، شفاعت کریں گے، اور ہمیں جنت لے جائیں گے. تو اسی کے تحت رسول کی حدیث کے تحت ان کی رشتہ داری لوگوں میں کم پتہ ہے، لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ کون ہے، یہ کن ہستیوں کے بارے میں کہا. کیونکہ ہر اذان کے بعد جو ہم دعائے اذان پڑھتے ہیں تو اس کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری شفاعت کا تاج پہنایا گیا اور مقام محمود پر بٹھایا جا رہا ہے. تو اس کے ماتحت میں ہم کو جاننا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں،
کس مقصد سے آئے اور کون سا ہمارا مقصد ہے. یہ مقصد ہے کہ ہم مرنے کے بعد کس کی مدد میں, کس کی دامن میں, کس کے پشت پناہی میں جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ کس کے صدقے میں ساری امت کو شفاعت کرے گا. یہ شفاعت کی محفل ہے, کیونکہ رجب کا مہینہ مولا علی کی ولادت تھی. پھر 26 رجب کو عمران ابو طالب جو مولا علی مشکل کشا کے والد اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے انہوں نے پالا, اور امام حسن حسین جو جنت کے سردار ہیں ان کے دادا, فاطمۃ الزہرا جو خاتون جنت ہے ان کے سسر, اور ساری زندگی رسول کو محسن بن کر ایک بہت بڑی ذمہ داری اٹھا کر حضرت عمران ابو طالب نے اس اسلام کو بڑا حصہ دیا. اور پہلی جو دعوت تھی ذوالشیرہ کی دعوت, جہاں پر لا الہ الا اللہ کی تبلیغ ہوئی مکے کے اندر, جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا, وہ حضرت عمران ابو طالب کا گھر تھا. جہاں سے لا الہ الا اللہ مبعوث ہوا, وہاں سے جہاں پر اعلان ہوا, عمران ابو طالب کا گھر تھا. ہم کو ان کا احسان رکھنا چاہیے. تو ان کی ولادت, اور شعبان میں حضرت زین العابدین کی ولادت ہے, پھر اس کے بعد حضرت زینب کی, حضرت عباس کی, اور جنت کے نوجوانان سردار جس کی شفاعت کے صدقے اور جس کی رعایا بن کر سارے مومنین جنت میں رہیں گے, اس بادشاہ کی ولادت باسعادت ہے. تو انشاءاللہ اس مہینے کے فیبروری کے پہلے 1 فروری 2025 کو, اور اس دن اردو تاریخ 2 رجب ہوگی انشاءاللہ, اس دن یہ عنوان ہوگا کہ جشن ابو طالب و اولاد ابو طالب. یہ سب ابو طالب کے بچے ہیں, تو ان کے نام سے یہ ایک عظیم الشان محفل کی جا رہی ہے. ہم چاروں خانقاہوں کے طرف سے, خانقاہ وارثیہ, خانقاہ ازدقیہ, خانقاہ ترابیہ اور خانقاہ مولا علی قادری الجیلانی سے, یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو دکھائے کہ ہمیں کون ہمارا سہارا ہے, کون ہمیں آخرت میں دیکھنے والا ہے. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ امام حسن و حسین سیدہ شباب اہل جنہ, اور یہ جو دین آج تک بھی چل رہا ہے, جو ہندوستان ہو, ساری دنیا میں ہو, وہ صدقہ میرے حسین علیہ السلام کا ہے. اس لیے ہمارے ہندوستان کے شہنشاہ حضرت خواجہ غریب النواز کہتے ہیں, شاہ است حسین بادشاہ است حسین, دین است حسین دین پناہ است حسین, سرداد ناداد در دست یزید, حقا کے بلا لا الہ است حسین. دین ہی حسین ہے, دین کو پناہ دینے والے ہی حسین ہے. حق یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنا حسین ہے. ہم اس لا الہ الا اللہ کی جو وحدانیت آج اور قیامت تک اور اس کے بعد بھی جو بچے گی وہ حسین سے بچے گی. ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, ہم ان کے وفادار ہیں, اور امت کو بھی چاہیے کہ ان کی وفاداری کرے, ان کے گھرانے سے وفاداری کریں. اگر وفاداری کریں گے ان کی رشتہ داری ہم کو قیامت میں ہم کو مضبوط ملے گی. اس تحت کے اوپر, اس جہت کے اوپر ان کا ولادت باسعادت بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ چیزوں کو ضرور کریں. جیسا 11ویں چھٹی شریف, یہ اولیاء اللہ ہیں, غوث پاک کی 11ویں برکت والی ہے, چھٹی شریف برکت والی ہے. یہ اولیاء اللہ بنتے ہی ہیں حسین علیہ السلام کے صدقے. اگر ان کی خیرات ملتی ہے ولایت کی تو یہ منتے. آج لوگوں میں یہ سب چیزیں کرتے ہیں, مگر امام حسین جو شہنشاہ ہیں, کس کے شہنشاہ؟ خواجہ کے بھی شہنشاہ ہیں, غوث اعظم کے بھی بادشاہ ہیں, ان کو بھولا جا رہا ہے, ناسبیت عروج پہ ہے. تو ان کو چاہیے کہ امت میں جو غوث پاک کی بھی شفاعت کرے, جو خواجہ کی بھی شفاعت کرے, ان کی ہم لوگ یہ محفل کر کر دکھانا چاہتے ہیں کہ حسین حق ہے, اور حسین جس کے ساتھ ہوتے ہیں خدا کی قسم اللہ تعالیٰ شفاعت اس کے ساتھ رکھتا ہے. اور اس سے اور ایک چیز ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو ایک حدیث ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین مصباح الدین, مصباح الدین, حسین دین کا روشن چراغ ہے. کیونکہ جہاں پر روشنی ہوتی ہے چوری نہیں ہوتی. دیکھو جتنے بھی چور آتے ہیں وہ اندھیرے میں آتے ہیں, رات میں آتے ہیں. جہاں پر حسین ہے سمجھ لینا اور روشنی ہے, جہاں پر حسین کی بات ہے وہاں پر روشنی ہے. جو حسین کی ولادت ہے وہ روشنی ہے, حسین کی شہادت کی مجلس ہے روشنی ہے. وہاں پر چور نہیں آ سکتے, وہ چور نہیں آ سکتے. یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم چور نہیں, ہم بنی امیہ کے لوگوں جیسے جو امام حسین کو کربلا میں قتل کرے
اور قتل کر اسلام کو چرایا وہ چور ہے نہیں، ہم اس دین کو مانتے ہیں جو خواجہ نے شاہ حسین دینست حسین کہا، اس کی محفل کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ سارے جتنے بھی ہمارے مریدین ہیں خانقاہوں کے، جتنے بھی عاشقان اہل بیت ہیں، جتنے بھی مشائخ اکرام ہیں، ان کو عاجزانہ گزارش ہے کہ وہ آئیں اس محفل میں۔ مقرر خصوصی سید حبیب الحسینی خمیسی سجادہ نشین خمیس درگاہ خمیس حیدرآباد سے تشریف لا رہے ہیں، ان کا خصوصی بیان ہوگا۔ وہ بھی اہل بیت کے بڑے عاشق ہیں، سید ہیں اور بڑے مولائی عالم ہیں۔ اور ساتھ میں ہمارے مشائخ اکرام کا بھی بیانات ہوں گے، نعت و منقبت کی محفل ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے بعد صلاۃ السلام ہوگا، بعد میں امام حسین علیہ السلام کا لنگر ہوگا۔ انشاءاللہ سب کو یہ گزارش کی جاتی ہے، آؤ اپنی آخرت بچا لو، آؤ اپنی آخرت بچا لو۔ دنیا کے اندر حسین کو ماننے والا یہ بات یاد رکھ لیں، صبر سیکھتا ہے، حسین کو ماننے والا علم سیکھتا ہے، حسین کو ماننے والا حلم سیکھتا ہے، حسین کو ماننے والا شجاعت سیکھتا ہے، حسین کو ماننے والا ساری دنیا کے اندر حسین کو ماننے والے وہ ہوتے ہیں، صرف مسلمان نہیں، صرف سنی نہیں، صرف شیعہ نہیں، صرف تبلیغی نہیں، صرف دیوبندی نہیں، حسین کو ماننا ہے تو انسان ہونا۔ تو سارے انسانوں کو، ساری انسانیت کو دعوت ہے کہ آؤ حسین کی محفل میں آئیں اور دکھائیں کہ ہم حسین کے پرچم کے نیچے ہیں۔ مسلسل پروگرام ہو رہے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کے اخراجات وغیرہ کس طرح پورے کیے جا رہے ہیں، کہاں سے کوئی مدد حاصل ہو رہی ہے، مالی مدد یا کسی سے مالی مدد لی جا رہی ہے؟ اخراجات کی بات جو ہے خانقاہ کے اندر ہم کرتے ہیں، ایک نہیں سارے ائمہ اہل بیت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے 12 خلفاء ہوں گے، پہلا علی ہوگا اور آخری مہدی ہوگا، یہ 12 خلفوں کے اندر میرا دین چلے گا، جب مہدی علیہ السلام آئیں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو یہ 12 امام کے بھی محفلیں ہم کرتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، غوث و خواجہ کی محفل کرتے ہیں، بہت سی محفلیں کرتے ہیں، مگر ہم چاروں خانقاہوں نے ایک ڈیسیشن پہ آیا کہ ایٹ لیسٹ کم سے کم یہ پنجتن پاک کی محفل جو ہے وہ ہم باہر نکل کر لوگوں کو دکھائیں۔ اور یہ اخراجات کی بات جو ہے یہ سارے ہمارے خاص خانقاہوں سے جو محفلیں یہاں کرتے، جو خرچ یہاں کرتے، تو ہم نے سوچا کہ یہاں کر صرف ہمارے مریدوں کو بلائیں یا ان کے مریدوں کو بلائے، 4 خانقاہ کے مریدوں کو بلائے، یہ نہیں ہونا، تو لوگوں میں جائیں اور سارے کے سارے لوگ اس میں حصہ لیں، دیکھیں۔ اور یہ جو فاتحہ ہے، یہ جو ہم مجلسیں کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے۔ ولادت امام حسین، جب امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں اٹھا کر 3 دن جشن کیا، یہ سنت رسول پوری کرے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب امام حسین علیہ السلام 60 ہجری میں جب شہید ہونے والے تھے، تو جب سرکار اس عالم اسباب میں تھے، پردہ ہونے سے پہلے خود امام حسین کو بٹھاتے اور مجلس برپا کرتے اور امام حسین کا قتل یاد کرتے اور روتے۔ یہ سنت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت۔ اور اخراجات یہ صرف 4 خانقاہوں سے ہم اخراجات کرتے ہیں، اور انشاءاللہ خانقاہ ہوتی ہی ہے جو اہل بیت سے وفاداری کرے، اپنے جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد اور اجداد سے زیادہ جو محمد و آل محمد کو محبت کرے وہ مومن ہوتا ہے۔ اور جو مشائخ کرام ہوتے ہیں وہ مومن کی نشانی ہے، کچھ بھی کریں گے، کیسا بھی کریں گے، خون کا آخری خطرہ بھی بچے گا تو انشاءاللہ ہم امام حسین و آل حسین پر قربان کر ان کی شان و شوکت بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ یعنی کہ کسی تیسری تنظیم یا کسی دوسری جماعت کا ہاتھ نہیں ہے اس میں؟ نہیں، یہ کسی کی، ہم جتنے بھی محفل کرتے ہیں وہ خاص صرف اور صرف ہمارے خانقاہوں سے ہی ہوتا ہے، چاہے وہ ارینجمنٹ میں ہو، چاہے وہ کھانا کھلانے میں ہو، چاہے جس میں بھی ہو، ہم لوگ خانقاہی نظام والے۔ اور ہمارے اوپر ایسا ہے کہ سرکار کی حدیث ہے کہ ہمارے پر زکوٰۃ، فطرہ، خیرات، صدقہ حرام ہے، ہم کہیں پر جا کر چندہ نہیں لے سکتے۔ صرف اور صرف جو نیاز ہوتی ہے خانقاہوں میں وہ ہماری یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس سے کریں، اگر اس سے کرتے ہیں تو خانقاہ ہے۔ خانقاہوں کا منصب ہی یہ ہے کہ کسی نے پوچھا مولا علی سے، امام حسین سے، غوث پاک سے، خواجہ سے، ما دین، دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ انہوں نے کہا ما تام، کھانا کھلانا دین ہے، کھانا کھلانا دین ہے۔ تو یہ کھانا کھلانا، خرچ کرنا، یہ تو ثواب ہے، اس کے اندر کوئی بے فضول کام نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ کھانے کے پر زور دیا جاتا ہے، کھانا کھلاتے ہیں تو یہ دکھتا ہے کہ یہ خانقاہوں کا نظر، جیسے خواجہ غریب النواز کا آج بھی 800 ساڑھے 800 سال کا لنگر ہے، لاکھوں کی تعداد میں کھاتے ہیں، وہاں پر کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ پیسہ آتا ہے، پھر بھی یاد رکھ لیں برکت وہ ہوتی ہے کہ کچھ کریں تو انشاءاللہ وہ برکت ہو جاتے۔
تو اسی طرح ہم لوگ کر رہے ہیں انشاءاللہ. امام حسین کا صدقہ ہے، برکت ہے، ان کا تبرک ہے. انشاءاللہ کھلائیں گے پلائیں گے آخری دم تک انشاءاللہ ان کی محفلیں مجلسیں سجا کر رہیں گے.